रहमान अस्सलाम वालेकुम। आप पर खुदा की सलामती रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। रात को सोने से पहले 7 बार ये पढ़कर सो जाएं। ख्वाब में आपकी परेशानी, बीमारी, मुश्किल का हल आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। आज रात पढ़कर आप खुद देख लें। आज का जो वजीफ़ा है वो किसी भी बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। अगर कोई शख्स किसी भी बीमारी में मुब्तला हो और हर किस्म का डॉक्टरी इलाज करवा कर वो मायूसी का शिकार हो चुका हो, या कोई भी शख्स किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हो लेकिन वो परेशानी हल होने का नाम ना ले रही हो, तो उनको चाहिए कि ये अमल लाजमी करें। इंशाअल्लाह ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उनकी बीमारी के हल का रास्ता दिखा देंगे और इस तरह मुसीबत और परेशानी से निकलने की सूरत की तरफ रहनुमाई फरमा देंगे। बहुत ही आज़मूदा अमल है। अल्लाह वालों, इंसान पर जब भी कोई बीमारी आती है, परेशानी आती है, तो रब्बुल इज़्ज़त ही इंसान को उस बीमारी से शफा अता फरमाता है, उसकी परेशानी को दूर फरमाता है। बाज़ औक़ात शफा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औक़ात बग़ैर सबबी बीमारी शफायाब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शफा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कौन है जो शफा दे सके। और इस चीज़ को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शफा बख्शता है। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शफा सिर्फ़ अल्लाह करीम से तलब करे। याद रहे कि इलाज करवाना मना नहीं है, लेकिन इलाज आज से पहले ये ज़रूरी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपने इलाज अपनी उन चीज़ों से करवाने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफा बतलाई है। याद रहे कि कुरान मजीद को खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों के लिए शफा बतलाया, बल्कि यूँ फरमाया कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शफा रहमत बना कर उतारा है। मालूम हुआ कि इसी कुरान पाक में रब्बुल इज़्ज़त ने शफा रखी, लेकिन अफसोस कि आज लोग कुरान मजीद से दूर हो चुके हैं। मेरे मोहतरम अजीज़ों, आज की इस वीडियो में आपको कुरान मजीद ही से एक ऐसा वजीफ़ा बतलाने जा रही हूँ जिस वजीफ़े की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरान ही का अमल है। इस अमल से अपनी बीमारी का इलाज भी करें और अपने मरीज़ों का इलाज भी इस अमल से करें। ये कुरान पाक की किसी आयत का है, ये अमल कुरान पाक की किसी आयत का है। इस अमल को आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लाह वालों, याद रहे कि इस्लाम हमें इलाज करने से मना नहीं करता, लेकिन मुसलमान का चूँकि यकीन है कि शफा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देगा, इसलिए बीमारी की सूरत में सबसे पहला जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो है अल्लाह की तरफ रुजू। यानी जैसे बीमारी का सामना हो वो 2 रकात नमाज सलातुल हाजल नफल सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे और अपने लिए शफा तलब करे। इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को शफा देगा। अगर शफा नहीं होती तो फिर सदका करें, क्योंकि हदीस में ये बात साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदक़े से परेशानी और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर शफा नहीं होती तो फिर मालिज के पास जाएं। इसके अलावा हदीस में और भी तलामात मिलती हैं जो कि बीमारी की शफा के लिए बतलाई गई हैं। मसलन आब ज़मज़म, शहद वगैरह के इस्तेमाल करना। मेरे मोहतरम अजीज़ों, मालूम हुआ कि इलाज करवाना भी ज़रूरी है, लेकिन इलाज के साथ साथ अपने लिए रब्बुल इज़्ज़त से दुआ के ज़रिए शफा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में रखी, वो ताकत दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं हो सकती। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक किस्सा मशहूर है कि कुफार ने ऐसा जहर तैयार किया कि अगर ज़मीन पर गिरता तो उसे भी जला देता, और कुफार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवारों पर यह जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा वो ज़िंदा नहीं बच सकेगा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह बात सुनी तो उनसे कहा, ज़रा मैं भी तो देखूं वो जहर कैसा है। काफिरों ने जब
آپ کو شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں۔ اللہ والے اسے بولتے ہیں اللہ پر یقین، اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو پھر جان نہ ہوگا۔ اللہ کے کلام اور پیارے نبی کی بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورا یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ چاہے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی جانب، جو کہ ایک قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بار یہ عمل کرنا آپ ضروری ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے جس سے ہر بیماری اللہ رب العزت کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پوری یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ کریم کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے، اور جب بھی بیماری سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے اور اللہ پاک ہی اسے نجات دینے والا ہے اور اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلدی نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں اور میرے عزیزو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مسلمان بھائی بہن اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ والو یہ صورتیں پڑھ لیں سر سے لے کر پاؤں تک، آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بس آپ یہ صورت 7 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، خواب میں آپ کی پریشانی مشکل بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ جس گھر میں جو کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی سی بڑی، کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، یا اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود یہ صورت پڑھ لیں جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتلانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو رات کو یہ صورت پڑھ کر سو جائیں، خواب میں آپ کی پریشانی کا حل آپ کو مل جائے گا۔ یہ قرآن کی صورتوں کا عمل ہے۔ آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسے بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ اللہ والو یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے جاننے والے کہتے ہیں، قرآن پاک کے ہر ایک حرف میں ثواب ملتا ہے، ہر حرف میں ثواب ملتا ہے، تاثیر ہے، شفا اور برکت رکھی ہے۔ ایسا وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ رہتا ہے اور خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ کے فضل سے آج یہ عمل کرنے سے بتلائے گئے طریقے کے مطابق کرنے سے آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو آج یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں، جو بھی عمل ہو، جو بھی وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتلاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارا آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کریم کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کریم کا ذکر ہوتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن مجید کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا،
تو میرے ان تمام عزیزوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتلاتے، ہم اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں بتاتے ہیں، درود پاک کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے شفا رب العزت دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ رب العزت کے کلمات میں کتنی طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو کامل یقین اور ایمان کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدہ حاصل ہو۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر آج یہ صورتیں پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے رک جاتے ہیں، دواؤں کا خرچہ بھی رک جاتا ہے اور مریض صحت مند ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیں اس سے بڑھ کر بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان کئی سالوں سے بیماری کا شکار ہو، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اس بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفا کامل مل جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں ٹھیک نہیں، رات کو نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی کریم اللہ وجہ کو بیان کر چکے تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور وہ رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر رب العزت اس سے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت میں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور جو لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رات کو گردے اپنا کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند رات میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے، تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے دن کو خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا کام غلط کرنے لگتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی کی قطع نظر اکثر افسردہ کو ایک عجیب مسئلہ کا سامنا ہوتا ہے، وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات ہو اچانک آنکھ کھل جانا۔ رب العزت نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کے پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چست و چالاک اور چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو رب العزت نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس توازن میں کس قسم کا بگاڑ اس کے اندر کس بگاڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ چینی بحرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کو کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ کسی خاص عنصر کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے، اور ہم رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اسی وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1 یا 2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سب ہی کسی فکر و پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کے رات 3 سے
5 بجے کے دوران آپ کے عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا اللہ والو، دنیا میں ہر امیر غریب نیک بد کو قدرت کے قانون کے تعلق اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور وابستہ پڑتا رہتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکری اور پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار بھی ہوتا ہے، اور ذہنی پریشانی کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، پھر جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، میں اس کو اس کے مطلوبہ چیز عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخشش دوں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت تعارف کرتا ہے کہ حتیٰ کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کروں، کوئی سائل، میں اسے عطا کروں، کہ کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، ان حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے، اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا لیں۔ سیدنا عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخشش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مروی نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اسے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذمہ، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو محفوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمین پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پہ عمل کر 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اپنے مقدس لمحوں سے فائدہ اٹھانے کی اہمیت و توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے، انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو، اسے پورا کرو۔ قرآن پاک میں رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ رات کے وقت تھوڑا
سوتے ہیں اور آخری رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص مقصد موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی موسم بہار میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر چکر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کے باہر کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب العزت تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فائدے ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حکم دیا۔ آج کروڑوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے میں پرگمزان ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح سے جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماری خارج ہوں۔ اور سجدے کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پشتی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں سر رکھ دینا بہت محبوب ہونا اس کے نزدیک۔ اس نتیجے پر رب العزت اپنے بندوں کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود نے جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریہ ہے، جس پر قیامت کے دن فیض ہو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ ارشاد مذکور پورا ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4، 6، 8 رکعت جس قدر طاقت اور فرصت اور دل کی راحت ہو تہجد پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی بندگی کر کے، اس کی ذات کو پہچان کر، اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا اللہ رب العزت کو راضی کر لیں اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت، راحت اور آرام میں بسر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن علیہ السلام صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام شعبہ زندگی خوش تنگی فرمانی، ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت، تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ رب العزت کی محبت اور الوہیت میں مست اور شرسار رہتے اور کسی وقت بھی ان کی یاد سے غافل نہ رہتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی تھی اور نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ سورۃ النور۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بست کھڑے ہوتے اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے انہی لوگوں میں قرآن مجید میں مختلف انداز میں بیان ذکر، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ان کے پہلو رات وقت اپنے بستروں سے
جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈرا اور امید کے جلا جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، چنانچہ کہ مستوں کو کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈ کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت ابن بن سلام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا یہ چہرہ جھوٹا شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگ آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسا بالا خانہ ہیں جو اب نبیوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کے سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یقین یہ کون لوگ ہیں کے لیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ اچھی طرح سے بات کریں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کو جاگنے کو لازمی پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام رب العزت کی طرح سے تقریب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ آپ گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ میری آپ سب پیاروں سے گزارش ہے، جو صورتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ صورتیں کون سی ہیں؟ آج جو طریقہ میں آپ کو بتلانے جا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے صورتیں پڑھنی ہیں اور ان صورتوں کو پڑھ کر سو جانا ہے۔ خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر دیکھیں گے اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس دوائی کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے دوائی استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اس طرح جو طریقہ میں آپ کو بتلانے جا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے صورت کو پڑھنا ہے۔ یقین کریں کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی بھی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کوئی بھی چیز، کوئی ذہنی چہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کوئی جادوئی ہو یا جادو ہو یا کوئی جن اسباب کا سایہ ہو، آج کی یہ صورت پڑھنے کے بعد آپ اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لو گے۔ اس صورت کو آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ بیماری بھگانے والی صورتیں پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے آپ بھاگتے ہوا دیکھیں گے۔ ہماری بیماری سے شفا کے لیے قرآن پاک میں کئی دعائیں اور اعمال ذکر ہیں جنہیں پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو عمل کو جس طریقے سے کرنا ہے کہ کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ رات کے کسی بھی وقت سونے سے پہلے آپ نے سورۃ الشمس 7 بار اور سورۃ اللیل 7 بار اور سورۃ التین آپ نے پڑھنی ہے۔ میرے پیارو، یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی آخری سپارے کے اندر موجود ہیں، 30 سپارے میں کے اندر ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم اجلنی من امری فرجن و مخرجن۔ ترجمہ: اے اللہ میرے معاملے میں میرے لیے کشادگی اور نکلنے کا راستہ بتا دے۔ اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ رب العزت۔ پہلے رات یا دوسری رات یا پھر 7ویں رات کے اندر کوئی آپ کے خواب میں آئے گا اور آپ سے کہے گا
کہ اس معاملے سے تیری خاصیتیں اس طرح ہوں گی، اور اس عمل کے لیے آپ نے باوضو سونا ہے، اور کپڑے آپ کے پاک ہونے چاہیے، اور بستر بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن پورے ہونے کے پہلے ہی آپ کو خواب میں آپ کے مسئلے کا حل نظر آ جائے گا۔ نہ کوئی آپ کو خواب میں بتائے گا آپ کی بیماری کا حل کیا ہے، آپ کی پریشانی، آپ کے مقصد، آپ کے مسائل، آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل آپ کو خواب میں بتا دے گا۔ میرے پیارو، یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، خود بھی اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے لوگوں تک پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی جس بیماری کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی وہ تمام بیماریاں، وہ تمام پریشانیاں، وہ تمام جادو جنات کے سائے ان سے دور فرمائے۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہی میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کمنٹس میں حصول برکت اور ثواب کے لیے ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔